away from distraction. So it's very kind of you. Grateful. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Isha. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guest, Mr. Rana Abdul Baqi, the Chairman, Jinnah Iqbal Forum, or Dr. Taj Afsar, the Dean Faculty of Usuluddin, Director Academic Exam, my dear in charges, staff members and colleagues, Assalamu alaikum. All of you to the Quran Park distribution ceremony organized by Youth Development Center with the collaboration of Jinnah Iqbal Forum and Mr. Imtiaz Ahmed Bamuza. Kingdom of Saudi Arabia as Counselor of Political Affairs in Pakistan Constitution. Presently working as Honorable Editor, South Asian First Online and YouTube channel Nawai Adishipur. He is a social service provider. Sir, please come on the stage and share your views. किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कुरान हकीम के तर्जुमे के हवाले से बखूबी बहुत अच्छा काम किया गया है। इब्तदाई तौर पर जो अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ कुरान हकीम आया उसका टाइटल था द कुरान, इट्स अरेबिक टेक्स्ट एंड इंग्लिश मीनिंग। पब्लिशिंग हाउस जद्दा से शाये किया गया था। इस कुरान के तर्जुमे की खूबी ये थी कि इसमें दो नौ मुस्लिम मगरबी दानिश्वरों ने इसके तर्जुमे में, अंग्रेज़ी तर्जुमे में हिस्सा लिया था और उन्होंने इसमें जो अनबिया इकराम के हवाले से जो टर्मिनोलॉजी इख्तियार की थी वो अनबिया इकराम के बारे में जिस तरह तौरात और इंजील में कहा गया था, उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जब ये नॉर्थ अमेरिका और बरतानिया में तकसीम हुआ तो उन्होंने कुरान के मीनिंग को समझने में उन्हें बहुत आसानी हुई और इस तरह से एक ऐसी फ़िज़ा कायम हुई जिसमें कैसस किले से मोहम्मद अली किले तक और बेशुमार मुसलमान, अंग्रेज़ भी और अमेरिकन भी मुसलमान के दायरा इस्लाम में आए। जो अंग्रेज़ी में, आसान अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है उसमें उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है। वो वाहिद मुसलमान हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी में, आसान अंग्रेज़ी में और आसान उर्दू में तर्जुमा किया है और ये तर्जुमा जो है अफ्रीकी ममालिक में भी, ख़ास तौर पे नाइजीरिया में और मलेशिया में, जापान में, नॉर्थ अमेरिका में और इसके साथ साथ बरतानिया में इस पे काफ़ी अच्छे तासुरात आए हैं। पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूंगा क्योंकि आज हम जनाब मदनी साहिब के उर्दू में तर्जुमे के साथ जो कुरान हकीम है उसकी तकसीम के सिलसिले में जमा हुई हैं। इनिशियली इब्तदाई तौर पे दावा सेंटर बुक स्टोर मक्का के हवाले से, लेकिन ये दोनों कुरान हकीम के अंग्रेज़ी में तर्जुमे, इनकी जो डाटा की तस्दीक है वो किंग फहद नेशनल लाइब्रेरी में हुई है। उस लिहाज से इन दोनों को सऊदी गवर्नमेंट की हिमायत हासिल रही है। तो पाकिस्तान में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत मसाजिद में, मदरसों में और घरों में, ख़ास तौर पर ख़वातीन कुरान हकीम
نمازوں میں بھی تلاوت کرتی ہیں خودگی، اور ان میں بڑے زور شوق سے حصہ لیا جاتا ہے۔ لیکن جو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی وجہ قرآن حکیم جو ہے وہ چونکہ ایک آخری الہامی کتاب ہے، زبور، توریت، انجیل کے بعد، اور یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تو اس میں جو اسلامی دین ہے وہ اس میں مکمل کیا گیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے۔ جب اسے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اب پاکستان میں چونکہ خواتین زیادہ پڑھتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اچھائی اور برائی کے راستوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ چونکہ تمام ہی دانشور ہیں تو میں وضاحت کے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بہکائے میں آنے کے بعد جنت سے محروم کر کے زمین پر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ موت بھی تشریف لائی، کیونکہ جہاں تک روز قیامت تو جزا اور سزا کا سوال ہے تو رب العالمین اس دن یہ فیصلہ کریں گے کہ کون اچھائی کے راستے پر تھا اور کون برائی کے راستے پر تھا، اور اس طرح سے جنت اور جہنم میں جانے کا راستہ کھلے گا۔ تو یہ قرآن جو معجزہ ہے، جب آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اسلام میں غریبوں اور سفید پوشوں کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ کیا چیزیں جو ہیں جن پہ انسان کو پابند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اب یا تو یہ کہ ہمارے لوگ ترجمے کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی حکمت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو وہ اپنے ان فرائض کو پوری طرح سے ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور زیادہ تر جو مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زندگی ہے انسان کے لیے، زندگی جو ہے یہ دوست نہیں ہے، لیکن یہ دوست بھی ہے۔ یہ دوست تو صورت میں ہے جب آپ قرآن حکیم پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف لگاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دوست ہے۔ اور جب آپ دولت کو جمع کرتے ہیں اور بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، دولت کو ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو قرآن کی حکمت کے مطابق حل نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے جہنم کا راستہ کھولتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں جس انداز سے اس قرآن حکیم کی تقسیم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے ہم جامع مساجد میں تقسیم کر چکے ہیں، ہم کالجز میں کر چکے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس میں کر چکے ہیں، ایون ہم جونیئر ماڈل سکولز میں بھی تقسیم کر چکے ہیں، کیونکہ امتیاز احمد مدنی صاحب کی حکمت یہ ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جونیئر ماڈل اسکول کے اسٹوڈنٹ کو بھی قرآن حکیم کا تحفہ دیں گے تو جب وہ گھر جائے گا سب سے پہلے ان کی والدہ اس کو دیکھیں گی، اور والدہ ہی قرآن کریم کو زیادہ پڑھتی ہیں، اور یا اس گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ خواتین اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی ہیں اور قرآن کی حکمت کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتی ہیں۔ تو میں آپ کو صرف 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ ایک مثال ناسا کے حوالے سے، ناسا کے ایک سینئر انجینئر جو رات کے وقت شہاب شاخت اور سٹارز کی موومنٹ کی مانیٹرنگ کرتے تھے، گزشتہ رمضان المبارک میں غالباً 27 رمضان کو انہوں نے ایک لکیر دیکھی جو کہکشاں سے زمین کی طرف آئی ہے۔ انہوں نے ہٹ کے اس کو اسٹڈی کیا کہ یہ کس جگہ آئی ہے زمین پہ، تو انہوں نے اس کو بریکٹ کیا کہ یہ مکہ میں آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لکیر ہے جو لیلۃ القدر کے حوالے سے آئی ہے، جو کہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، اور یہ فرشتے اترتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی اسیسمنٹ اور انالیسس دے کر انہوں نے کہا کہ میں اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ناسا کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو فارغ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے قرآن کی سچائی کو پا لیا ہے اور مجھے اب اس جاب سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اسی طرح گزشتہ مہینے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہینری نے اسلام قبول کیا، اور آپ فریکوینٹلی پڑھتے ہوں گے، میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ میں بھی جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ بھی اسلام کو قبول کر رہی ہیں۔ یہ افریقہ میں بھی اسلام کو قبول کرنے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ میں بتاؤں گا کہ جاپان میں بھی اسلام کو قبول کرنے کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن کو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن ایک معجزہ ہے جو آپ کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اور پھر آپ اس پر اپنی نئی نسلوں کو جب تربیت کرتے ہیں تو یہی اس کا حاصل ہے۔ بہت شکریہ۔ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے وہ بھی اسی مناسبت سے ہے، 23واں پارہ اور سورہ صاد ہے۔ اس میں قرآن حکیم کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ یہ بڑی مبارک کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے لیدبروا آیات، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ غور و فکر کرنے کے بعد اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ خود قرآن نے واضح کیا کہ انسانی عقل کو جلا دینے کے لیے، انسانی عقل کو ترقی دینے کے لیے قرآن حکیم اترا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا اقبل، آگے ہو جا۔ فاقبل، عقل آگے ہو گئی۔ ثم قال له ادبر، پھر حکم ہوا کہ پیچھے ہو جا۔ فادبر، عقل پیچھے ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بک اصیب و بک اعاقب، تیری وجہ سے لوگوں کو میں سزائیں بھی دوں گا اور تیری وجہ سے لوگوں پر میں انعامات بھی کروں گا۔ گویا جزا اور سزا کا جتنا بھی نظام ہے وہ عقلی بنیادوں پر ہے۔ اسی لیے ایک معصوم بچہ، نابالغ بچہ، وہ احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اس کو ہم وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کو بے نمازی نہیں کہتے، روزہ اس پر فرض نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے عدالتی قوانین میں اگر خدا نخواستہ کسی کو مار دیتا ہے تو قتل کا مقدمہ اس پر نہیں ہوتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ بے عقل ہے. پاگل اور مجنون وہ احکام کے مکلف نہیں ہے. تو پاگل کسی کو مار دیتا ہے تو اس پر مقدمہ نہیں بنتا. کوئی پاگل مجنون نماز نہیں پڑھتا تو ترک فرض کا اس پر حکم نہیں لگتا. زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو تارک فرض نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے، قرآن حکیم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن حکیم انسانی عاقل انسانوں میں سے جو عقل والے لوگ ہیں، اہل عقل، اہل دانش، اہل سمجھ، ان کے لیے کتاب مقدس اتاری گئی ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یا اللہ کی نے یہ خدمت پیش کی ہے، خدمت کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، اور یا اللہ اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی حضرات یہاں پر وقت نکال کے آئے ہیں قرآن قبول فرما، شریف علی ہمارے یہاں صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی. میم آپ کے ساتھ آ جائیں. میم آپ ایک اسٹیپ آگے ہوں. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. ادھر دیکھیے گا پلیز. تھینک یو. اب بنا رہے ہیں بس یہ چینل کی ویڈیو. میم فیمیل کی والی آپ وہاں ہیں. یہاں دیکھیے گا. دیکھیے گا پلیز. یونیورسٹی کے یہ ان کی ہیں، انہیں کی وجہ سے. تھینک یو. میم میں گیپ ڈالتے تھے میری بنایا. ہاں آپ کی بنائیں گے. تھینک یو. دیکھیے گا دیکھیے گا. تھینک یو. ساتھ ساتھ دیکھیے گا. تھینک یو. سر دیکھیں ساتھ ساتھ دیکھیں. تھینک یو. سر ادھر دیکھیے گا. سر صاحب ادھر دیکھیں.
थैंक यू। नहीं है ये कैसे हो भाई साहब। थैंक यू। बस एक चीज है, किसी को ब्लैक हो तो सही बन गया क्यों। थैंक यू। ये एक तरह से गया काम इधर देखें इधर थैंक यू। लेना लेना इधर देखें।